अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रियली मकतूब का वीडियो। ये बात है कुरान की। बगदाद की रेवड़ी ले जाओ, आओ आओ, ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ताजी ताजी मछलियाँ, गर्मा गर्म नान खाओ, आओ आओ, ताजी मछलियाँ ले लो। नहीं मिलेगा। ए लोगो, उधर गर्मा गर्म नान है, इधर तुम्हारे मुसलमान भाई की जान है। ताजी मछलियाँ ले लो। मुसलमानों, रहम खाओ मुझ पर, मेरी बर्फ पिघल रही है, अल्लाह के वास्ते जल्दी करो, मेरी पूंजी पानी बन रही है, ठंडी ठंडी बर्फ खरीद लो। मौलाना आप उदास लग रहे हैं। बर्फ खरीद लो। नहीं, अपने मुसलमान भाई मैं बस उस बर्फ वाले को देख रहा हूँ। जमाल, आज इस बर्फ वाले ने मुझे पूरा कुरान समझा दिया। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। इंसान की उम्र भी बिल्कुल इसी बर्फ की तरह कतरा कतरा पिघल रही है, और अगर जिंदगी की शाम ढलने से पहले हमने सौदा ना किया तो मुनाफा तो दूर, इंसान अपनी असल पूंजी भी पानी कर देगा। मुसलमानों, अल्लाह के वास्ते जल्दी करो। ये बात है वक्त की, ये बात है सूरह अल अस्र की। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। सूरह अल अस्र कुरान की सबसे छोटी सूरतों में से एक सूरत है। इस सूरत की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है मुस्लिम ट्रेडिशन के अंदर कि बचपन में ही हर बच्चे को सूरह अल अस्र याद करा दी जाती है, और आज के इस मॉडर्न दौर में अपना वक्त बर्बाद कर रहे इंसान के लिए इस सूरत से बड़ा कोई रियलिटी चेक नहीं। ये वक्त हमारे पास जो है ये बहुत कीमती है। Doom scrolling and brain rot. God has created a world that is meant to drive you to God, and if you're being driven to the devil, you've been doomed, my friend. Doom scrolling and brain rot. Doom scrolling and brain rot. क्या है सूरह अल अस्र के नादिल होने के पीछे का वाकया, और क्यों जब अल्लाह सबसे बड़ा है तब भी वो वक्त की कसम खाता है? अस्र की कसम कि इंसान नुकसान में है, उस वक्त की कसम जिसे उसने खुद बनाया है, और किस तरह ये सूरत दुनिया के हर इंसान को टाइम वेस्टर होने का एहसास दिलाती है। और सबसे ज्यादा जरूरी सवाल कि 1400 साल पहले नादिल हुई इस सूरह का क्या काम है आज हमारी जिंदगी में, इन सब सवालों के जवाब जानेंगे इस वीडियो में। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। स्कॉलर्स के अकॉर्डिंग सूरह अल अस्र मक्का के शुरुआती दौर में नादिल हुई। उस दौर में नादिल हुई जब कुरान का पैगाम आहिस्ता आहिस्ता आम हो रहा था, और इसकी ताकत को देखकर अबू जहल और अबू लहब जैसे मक्का के सरदार पूरी तरह खौफजदा थे। वो किसी भी कीमत पर लोगों को कुरान सुनने से रोकना चाहते थे, यहाँ तक कि इन लोगों के जुल्म की इंतहा इस हद तक बढ़ गई कि ये लोग मक्का में दाखिल होने वाले काफिलों को, आम लोगों को मक्का की सरहदों पर रोक दिया करते और उनसे कहा करते कि अपने कानों में रुइयां ठूस लो, क्योंकि मक्का के अंदर एक ऐसा शख्स घूम रहा है जिसकी बात सुनते ही तुम अपना दीन छोड़ दोगे। खुश आमदीद, आइए आइए, मक्का में आपका इस्तकबाल है। बहुत शुक्रिया। हमें अबू जहल से मिलना है। सरदार अंदर ही है, आइए। सरदार ने एक काफिले को रुकवा दिया है, क्या तुमने सुना? हाँ, मैं भी देख कर आ रहा हूँ, शायद वो इधर ही आ रहे हैं। अबू जहल, तुमने हमारा काफिला क्यों रोका? क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं अच्छी तरह जानता हूँ। आपको रोकने के पीछे मेरा एक मकसद है। कैसा मकसद? गुलाम जी सरदार। आप लोग रुई उठा लीजिए। इसका क्या करना है? ये रुई अपने कानों में डाल लीजिए। ये कैसा बेहुदा मजाक है? ये कोई मजाक नहीं है। मक्का में एक ऐसा जादूगर घूम रहा है जिसकी बातों में अजीब कशिश है। जो भी उसके लफ्ज सुनता है वो अपने बाप दादा के दीन से फिर जाता है। लात और उज्जा की कसम, ये तो बड़ी फिक्र की बात है। इससे बड़ी बात तो ये है कि वो मेरा भतीजा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह फुस्सिलत में इस बात को मेंशन भी किया है कि किस तरह ये लोग अपने कान बंद कर लिया करते थे, शोर मचाया करते थे कि बस किसी सूरत हाल कुरान की आवाज इनके कानों में न पड़ सके। और काफिर कहने लगे कि इस कुरान को सुना ही ना करो, और जब पढ़ने लगे तो शोर मचा दिया करो ताकि तुम गालिब रहो। वो कहते हैं ना कि बंदा प्लान बनाता है और अल्लाह मुस्कुराता है। इसीलिए मक्का के इन जालिमों का प्लान बिल्कुल फेल होता रहा, क्योंकि जब आप कुरान मजीद के आखिरी हिस्से को खोलेंगे तो आपको वो सारी सूरतें नजर आएंगी जो मक्का के अर्ली पीरियड में नाजिल हुई, और ये सारी सूरतें इतनी छोटी हैं कि कानों में उंगलियां जाने से पहले ये सूरतें दिल में उतर जाया करती थी। और ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने कोशिश की कि वो कुरान मजीद को ना सुने, लेकिन जैसे ही कुरान मजीद का कलाम उनके कानों में गया वो बात उनके दिल में उतर गई, और वो सोचने पर मजबूर हो गए कि ये बात हो क्या रही है, ये तो कोई इंसानी कलाम नहीं। क्या आपको मोहम्मद के कलाम से डर नहीं लगता जो आपने अपने कानों से रुई निकाल दी? आप तो कह रहे थे
कि जादुई कलाम लोगों को उनके दीन से दूर कर देता है। शाजिया, अल्लाह की कसम उस कलाम के कुछ लफ्ज कान में पड़ते ही मैं बेचैन हो गया। न जाने क्यों, पर मुझे वो कलाम सच्चा लगता है। इसलिए आज मैं उसे सुनने के बाद ही फैसला करूंगा कि कौन झूठा है और कौन सच्चा। बेहतर। खैर, छोड़ो ये बात, अब मैं चलता हूँ। आप बेफिक्र होकर तिजारत के लिए जाइए। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका। इस्लामिक ट्रेडिशन की ऑलमोस्ट हर किताब में हमें ये बात मिलती है कि जब दो सहाबी एक दूसरे से मिला करते और एक दूसरे से फिर जुदा हुआ करते तो वो सलाम अलैकुम कहने से पहले सूरह अल असर को पढ़ा करते। माशाअल्लाह, मक्का में भी भीड़ बढ़ने लगी है। इस बार हाजियों की तादाद काफी है। अल्लाह का शुक्र है, इसी वजह से कमाई भी बढ़ रही है। और हम तो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग दीन इस्लाम में आए, क्योंकि यही दीन हक है। इंसान जितनी जल्दी मान ले कि अल्लाह एक है, उतना उसके हक में बेहतर है। ये लीजिए, आपका घोड़ा तैयार है। इसकी कीमत क्या अदा करूं? पैसों की जरूरत नहीं, छोटा सा काम था। शुक्रिया। इजाजत दीजिए अब, और याद रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। बेशक हर इंसान घाटे में है, सिवाय उनके जो ईमान लाए, नेक अमल किए और दूसरों को नेकी की तरगीब दी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सूरह अल असर की क्या अहमियत है, वो हमारी ज़िंदगी में क्या इंपॉर्टेंस रखती है, इस बात को समझने के लिए ये कहानी सुनिए कि एक परेशान आदमी को एक रोज एक बेहद अमीर आदमी मिला। इस अमीर आदमी ने इस परेशान आदमी के साथ एक मिस्टीरियस कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट में ये बात तय हुई, मैं तुम्हारा पूरा कमरा नोटों की गड्डियों से भर दूंगा, लेकिन शर्त यह है कि अगर उन्हें वक्त रहते खर्च नहीं किया तो वो सब अपने आप राख बन जाएंगी। ये गरीब आदमी मान गया और कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही खाली कमरा नोटों से भर गया। शुरुआत में उस आदमी ने खूब मेहनत की, पहले एक नया घर लिया, फिर एक चमकती हुई गाड़ी ली, फिर अपने हर अरमान हर शौक को पूरा करता चला गया। और जब इस आदमी का दिल इस दुनिया की लज्जतों से भर गया, तब उसने सोचा कि लाओ इस पैसे को थोड़ा बहुत सही जगह भी खर्च कर देता हूँ। और इसीलिए उसने कुछ अस्पताल बनवाए, कभी किसी गरीब की झोपड़ी को मकान में बदल दिया, कभी किसी गरीब को खाना खिला दिया। लेकिन हर गुजरते दिन के साथ ये नोट धीरे 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 कम होते रहे। इसकी आंखें दुनिया की रौनक से इतनी चौंधिया गईं कि इसे इन नोटों का ख्याल न रहा। वो भूल गया कि एक कमरा है जहां इस लम्हे भी हर सेकंड उसकी दौलत राख हो रही है। वो भूल गया वो वादा कि उसे अपने माल को सही जगह पर खर्च करना है। और फिर देखते देखते ये आदमी उम्र के 50 बरस को पहुंच गया। एक बहुत बड़ी बीमारी ने इसको आ पकड़ा। इसने सोचा, अरे कोई बात नहीं, कमरे में तो दौलत भरी पड़ी है, इलाज करवा लूंगा। और जब कांपते हाथों से इसने दरवाजा खोला तो ये वहीं उसी लम्हे दहलीज पर जम गया। हर गड्डी हर नोट राख बन चुका था और उस राख के ढेर में अभी भी एक नोट बाकी था। और जैसे ही उसने वो आखिरी नोट उठाया, वो नोट भी राख बनकर बिखर गया। और ये मंजर देखते ही वो आदमी वहीं जमीन पर गिर पड़ा। इस कहानी में जो नोटों की गड्डियां हैं ना, वो असल में हमारा वक्त है। वो वक्त जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी जिंदगी के अकाउंट में हमारे पैदा होने से पहले ही क्रेडिट कर देता है। अब आप इस वक्त को खर्च करें या ना करें, इसको सही जगह लगाएं या ना लगाएं, आप इसे फजूल चीजों में लगाएं या फिर काम के मकसद में खर्च करें, ये वक्त खत्म होता चला जाएगा। और एक दिन जब हम दरवाजा खोलेंगे तो वक्त की सारी गड्डियां गायब हो चुकी होंगी। और उस लम्हे जब बंदा अपने रब से मिलेगा तो कहेगा, काला रब्बे उर्जिऊन, ऐ मेरे रब मुझे वापस भेज दे, मैं वापस से तेरी इबादत करूंगा, मैं वो काम करूंगा जो एक्चुअल में मीनिंगफुल है। मौत बरहक है बस जो है तेरे पास, यही वक्त है। हमने अभी जाना कि इस दुनिया में जो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, जो सबसे बड़ी पूंजी है इंसान के पास, वो उसका वक्त है। और इसीलिए अगर आप इस दौर के सबसे बड़े रेवोल्यूशन एआई को सीखना चाहते हैं तो मैंने आप लोगों के लिए एक मास्टर क्लास को डिजाइन किया है। 3.5 घंटे की क्लास में फ्री और पेड एआई टूल का इस्तेमाल करके हम वीएफएक्स बनाना सीखेंगे। और यही नहीं, इस क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से थंबनेल बनानी है, पोस्टर्स बनाने हैं, मोशन डिजाइनिंग करनी है, वीएफएक्स करने हैं, नशीद बनानी है। साथ ही सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंटेशंस को बनाया जाता है, कैसे एआई की मदद से वायरल जाने वाली स्क्रिप्ट्स को लिखा जाता है। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं, एक होम मेकर हैं या कोई जॉब या बिजनेस करते हैं तो ये क्लास आप लोगों के लिए ही है। इस क्लास को आप अपने मोबाइल से घर बैठे बड़ी आसान जबान में सीख सकते हैं।
اور ان کیس اگر آپ اس کلاس کو مس بھی کر دیتے ہیں تب بھی آپ اگلے 30 دنوں تک اس کلاس کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، چیپٹر وائز اپنے پیس پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو جائیے www.reallymaktoob.com پر جا کر آپ ہماری اس کلاس کو رجسٹر کر سکتے ہیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں بھی اویلیبل کرا دیا ہے۔ لرن کیجیے تاکہ آپ اس دور میں کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ چلیے اب ہم سمجھتے ہیں سورہ العصر کو آسان طریقے سے سنیمیٹک انداز میں۔ ابو عروہ، وہ سورت تو سناؤ جو نبی پر نازل ہوئی تھی، کیوں نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ قرآن مجید کا جو مین ٹاپک ہے، مین سبجیکٹ ہے، وہ ہے ہدایت، یعنی کہ انسان کو گائیڈ کرنا پریکٹیکل اور اسپریچول دونوں لیول پر۔ امام شافعی کے اکارڈنگ قرآن مجید کے اندر کوئی اور صورت نازل نہ ہوئی ہوتی تب بھی یہ انسان کے لیے کافی تھی، انف تھی۔ اس صورت کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلی اور دوسری دونوں آیتوں کو ایک ساتھ سمجھنا ہوگا۔ تو پہلی اور دوسری آیت کیا ہے؟ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑی حیران کرنے والی بات ہے کہ بھائی قسم اپنے سے بڑی چیز کی کھائی جاتی ہے سامنے والے کو اس بات کا یقین دلانے کے لیے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، لیکن جب ہم جانتے ہیں، اس بات کو مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، تو وہ کیوں قسم کھا رہے ہیں؟ اور وہ بھی ایسی چیز کی جو انہوں نے خود بنائی ہے، زمانے کی قسم، وقت کی قسم۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس بات کے جواب میں امام راضی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے قسم ہے زیتون کی، قسم ہے وقت کی، تو اصل میں اس کا مطلب یہ ہو رہا ہے کہ وہاں پر اس چیز کو گواہی کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے، ایز اے پروف اسے سامنے لایا جا رہا ہے، اور انسان سے کہا جا رہا ہے کہ اے انسان، اپنی تیزی سے پگھلتی ہوئی عمر کو دیکھ، بند مٹھی سے ریت کی طرح پھسلتے ہوئے وقت کو محسوس کر، یہاں تک کہ اپنے موبائل کے اسکرین ٹائم کو دیکھ، ہسٹری کو دیکھ اور محسوس کر، انالائز کر کہ نہ جانے کتنے طاقتور لوگ آئے اور مٹی میں مل گئے، انہوں نے عالیشان محل بنائے، بڑے بڑے پیرامڈز بنائے، پر آج ان میں سے کسی بھی انسان کا نام لینے والا باقی نہیں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں قسم کھا رہے ہیں تو اصل میں انسان کو جھنجھوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ تیری بے بسی کا یہ عالم ہے کہ تو دنیا کا سب سے امیر آدمی ہو، سب سے طاقتور آدمی ہو، سب سے بڑا جادوگر ہو، تب بھی تو ایک گزرے ہوئے لمحے کو، ایک گزرے ہوئے سیکنڈ کو واپس نہیں لا سکتا۔ تو اسی لیے کہا گیا والعصر، قسم ہے وقت کی، زمانے کی۔ لیکن اب ایک اور سوال کھڑا ہوتا ہے کہ ارے بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عصر کا استعمال ہی کیوں کیا؟ وقت کے لیے تو عربی زبان کے اندر اور بھی بہت سارے لفظ موجود ہیں، جیسے زمان یا زمانہ ہے، جیسے وقت ہے، جیسے دہر ہے، جیسے ہین ہے۔ تو جب اتنے سارے لفظ پہلے ہی عربی زبان میں موجود ہیں تو پھر عصر کے لفظ کو استعمال کرنے کے پیچھے کا کیا راز ہے؟ اس بات کو راغب الاصفہانی اپنی کتاب میں مینشن کر کے بتاتے ہیں کہ عصر کے لفظ کے اندر عربک میں اصل میں 3 لفظ اور چھپے ہوئے ہیں۔ عصر کا لفظ اسارہ سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے نچوڑنا۔ ہر ایک گزرتے لمحے انسان کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، وہ کمزوری کی طرف قدم بڑھاتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا مطلب ہوتا ہے شام کا وقت، یعنی دن ڈھلنے کی گھڑی، جب سورج ڈوبنے کا وقت ہوتا ہے تب اسے بھی عصر کا وقت کہتے ہیں۔ اور تیسرا ہے زمانہ، یعنی ہسٹری۔ تو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر والعصر کا استعمال کیا تو وقت کے 2 پہلوؤں کو بے نقاب کر دیا، یعنی کہ اللہ نے یہ بات سمجھا دی کہ اے انسان، اپنے گزرتے ہوئے وقت کو دیکھ، اس وقت کو دیکھ جو ریت کی طرح تیرے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اور اس وقت کو دیکھ جو ابھی بھی تھوڑا سا تیری مٹھی میں باقی ہے۔ اور جب بھی یقین نہ آئے تو پھر تاریخ کے یعنی ہسٹری کے پنوں کو پلٹ کر دیکھ، اپنے ماں باپ کے چہرے کی جھریوں کو دیکھ، اپنی اولاد کے بڑھتے قدموں کو دیکھ، دن کو ڈھلتے دیکھ، شام کو ہوتے دیکھ، اور وقت کسی کو نہیں بخشتا۔ کیا نہیں بخشتا؟ تو دوسری آیت میں کہا گیا ان الانسان لفی خسر۔ انا پہ جب بات آ گئی تو یعنی کہ اب اس بات کے اندر کوئی ڈاؤٹ شامل نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر انڈیویجول نقصان میں ہے، یعنی کہ اس دوسری آیت میں ہر انڈیویجول پرسن سے 1 to 1 بات ہو رہی ہے۔ ڈائریکٹ کہا جا رہا ہے کہ بھیا تم خسارے میں ہو۔ اگر یہاں پر کہا جاتا قوم، یہاں پر کہا جاتا لوگ، تو بہت زیادہ اس بات کے چانسز تھے کہ ہر انسان یہ کہتا ہاں صحیح کہہ رہے ہوں، وہ لوگ تو بیچارے بڑے خسارے میں ہیں، میں سیف ہوں۔ اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر لام کا استعمال کر دیا تو یہ بات اب ڈبل پکی ہو جاتی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ انسان خسارے کے اندر ہے۔ فی کے لفظ کا مطلب ہوتا ہے اندر ہونا، یعنی انسان خسارے کے اندر ڈوبا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خسارے
خسارے کے یا نقصان کے آس پاس ہے. نہیں, بالکل جیسے مچھلی ڈوبی ہوتی نا پانی میں, بالکل اسی صورتحال انسان کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ وہ خسارے کے اندر, نقصان کے اندر ڈوبا ہوا ہے. قرآن کی ٹرمینالوجی میں اس گھاٹے کو یعنی خسارے کو 3 لیول پر ڈیفائن کیا جاتا ہے. سب سے پہلا ہے خسر, جس کا مطلب ہے گھاٹا شروع ہو چکا ہے. تو جب یہاں پر خسر کا لفظ استعمال کر دیا گیا تو اب یہ بات بالکل کلیئر ہو گئی کہ جس لمحے انسان پیدا ہوا اسی لمحے اس کا گھاٹا ہونا شروع ہوتا چلا گیا, وقت اس کے ہاتھ سے پھسلتا چلا گیا. دوسرا لیول ہے خسارہ, یعنی گھاٹا مکمل ہو چکا ہے, کمپلیٹ ہو چکا ہے اور گزرتے وقت کے ساتھ اور گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے. تیسرا ہے خسران یعنی بھیا دیوالیاں نکل گیا, برباد ہو گئے, کمپلیٹ تباہی آ گئی ہے. اب ایسا گھاٹا, ایسا نقصان ہو چکا ہے کہ اب دوبارہ اس سے ریکور نہیں ہوا جا سکتا. تو اس دوسری آیت کا نچوڑ یہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان خسر میں ہے, نقصان میں ہے. ان الانسان لفی خسر, کہ جو اس وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے گزرتا جاتا. ایک دانا کہتا میں نہیں کہتا کہ نفع کر یا نقصان کر, یہ تیری مرضی ہے. جو کچھ کرنا ہے نا ہر کے خواہی زود کن, جلد کر لے پھر یہ وقت ملے گا. اب جب میں اس آیت کو پڑھ رہا تھا نا تو میرے اندر ایک سوال پیدا ہوا, اور وہ سوال یہ تھا کہ بھائی وقت تو ہر چیز کا خرچ ہو رہا ہے نا. اس دنیا میں اللہ نے جانوروں کو بھی بنایا ہے, وہ جانور بھی ختم ہو رہے ہیں, پیڑ پودوں کو بھی بنایا ہے, ان کا بھی وقت خرچ ہو رہا ہے. تو یہاں پر انسان کو ہی کیوں پوائنٹ آؤٹ کر کے کہا جا رہا ہے کہ بھائی تمہارا وقت خراب ہو رہا ہے. اور جب میں نے اس آیت پہ تھوڑا غور کیا تب مجھے اس بات کا جواب سمجھ میں آیا کہ گھاٹا صرف اس کا ہو سکتا ہے جس کے پاس کیپٹل ہو, جس کے پاس پونجی ہو اور سودا کرنے کا اختیار ہو. جب ہم جانوروں کو دیکھتے ہیں نا تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ٹائم تو ہے, وقت تو انہیں ملا ہوا ہے, لیکن انہیں سودا کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے, کوئی رائٹ نہیں ہے. یعنی اگر شیر کو بھوک لگے گی تو وہ شکار کرے گا اور شکار کر کر کھائے گا. اسی طرح اگر گائے کو گھاس کھانی ہے تو وہ گھاس کھائے گی. تو ہر چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ اپنی فطرت پر کام کر رہی ہے. پیڑ کا کام ہے پھل دینا, آپ کو پھل دے رہا ہے. پھول کا کام ہے خوشبو دینا, وہ آپ کو خوشبو دے رہی ہے. لیکن صرف ایک انسان ایسی چیز ہے جو اپنی فطرت سے ہٹ کے الگ الگ طرح کے کام کرتا ہے. تو یعنی دنیا کی ہر چیز اپنی فطرت پر ہے, وہی کام کر رہی ہے جو اسے کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے, سوائے انسان کے. موت برحق ہے بس جو ہے تیرے پاس, یہی وقت ہے اب مالک یوم الدین. تو یہاں پر خسر کے لفظ سے لاس آف اپورچونٹی کی بات ہو رہی ہے, موقع کی بربادی کی بات کی جا رہی ہے. پرابلم پتہ چل گئی. اب چاہیے سولوشن. تو کیا ہے سولوشن؟ اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگلی آیت میں بتایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دنیا کا ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے اور آپس میں ایک دوسرے کو اچھائی کی تلقین کرتے رہے, صبر رکھنے کی تاکید کرتے رہے. جب یہاں پر اللہ کا لفظ استعمال کیا گیا تو اس لفظ نے ایک حقیقت صاف کر دی کہ گھاٹے سے بچنے والے لوگ بہت تھوڑے ہوں گے جو اس گھاٹے سے بچ پائیں گے. وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. تو کون ہے وہ لوگ؟ وہ مجھ جیسے اور آپ جیسی تو لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو بے فضول چیزوں میں ضائع کر دیا, خرچ کر دیا. تو ترجمہ کیا ہوا؟ زمانہ گواہ ہے تمام انسان عظیم ہلاکت میں ہیں, دو چار ہوں گے عظیم تباہی سے, سوائے ان کے. یہاں پہ اب استثناء ہو رہا ہے, ایکسیپشن. لیکن وہ ایکسیپشن کن کے لیے ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان کے جو ایمان لائے. اگلا لفظ ہے الذین. اس سے پہلے سنگولر میں بات کی گئی ہے, یعنی کہ انسان کی بات کی گئی ہے, اور جب الذین استعمال کیا گیا تو جمع کی بات ہو رہی ہے, جماعت کی بات ہو رہی ہے, گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے, پلورل میں بات ہو رہی ہے. یعنی گھاٹا اور نقصان انڈیویجول لیول پر ہو رہا ہے, انسان اکیلے تباہ ہو رہا ہے. اور جب بچنے کی بات ہو رہی ہے تو گروپ آف پیپل کی بات ہو رہی ہے, جماعت کی بات ہو رہی ہے, لوگوں کی بات ہو رہی ہے. اور وہ لوگ کون ہوں گے جو بچیں گے؟ اس کے لیے آگے بتایا آمنو, یعنی وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اب دیکھیے ماشاءاللہ میں اور آپ ایمان والے, بچپن میں ہی سکھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن کیا ایمان لانا صرف یہی بات ہے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ ایک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے, کیونکہ شیطان بھی تو مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے, بلکہ اس نے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے 1 to 1 بات بھی کی ہے. جب ہم اس لفظ کی گہرائی میں پہنچتے ہیں نا تو اسکالرز کہتے ہیں کہ ایمان کے 2 لیول ہوتے ہیں. سب سے پہلا لیول ہوتا ہے کہ انسان اپنے دل سے مانے اور یقین کرے کہ اللہ ایک ہے, اور پھر دوسرا لیول ہے کہ انسان اپنے دماغ سے اس بات کا یقین کرے کہ ہاں اللہ ایک ہے اور جو اس نے حکم دیا ہے وہ مجھے ماننا ہے. لیکن جنرلی ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم دل سے تو مانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, لیکن دماغ سے نہیں مانتے کہ اللہ ایک ہے. کیسے؟ اگر اس بات پہ یقین ہو کہ جس لمحے میں اس کاغذ پر سائن کرتا ہوں کہ ہاں جی میں کریڈٹ کارڈ لینے کو تیار ہوں, میں EMI پہ سامان لینے کو تیار ہوں, اپنی چھوٹی اور بڑی ضرورتوں کے لیے ادھار لینے کو تیار ہوں جس میں بیاج شامل ہے, اسی لمحے میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر دیا. یہ اعلان کر دیا کہ ہاں جی ہوتی ہے جنگ, ہوتی رہے, میں لڑوں گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. تو کیا ہوا کہ ہم دل سے تو اللہ کو مانتے ہیں لیکن دماغ سے نہیں مانتے. تو ایسے لوگ چاہیے جو لوگ دل
اور دماغ دونوں سے ایمان والے ہوں۔ پھر اگلا لیول کیا ہے؟ اگلی بات بتا دی، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی وہ لوگ جنہوں نے نیک کام کیے، اور نیک کام صرف تہجد پڑھنا نہیں ہے، صرف نماز پڑھنا نہیں ہے، صرف تسبیح گھمانا نہیں ہے، بلکہ نیک کام کیا ہے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی نیک کام ہے، اگر آپ نے اپنے دل میں یہ ارادہ کر لیا کہ میں نے اس گروپ میں شامل ہونا ہے۔ اور پھر تیسرا لیول، تیسری شرط کیا بتائی گئی؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے، حق کے لیے موٹیویٹ کرتے رہے۔ یہاں پر جو تواصو کا لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے کو نصیحت کرنا، یاد دلانا۔ کیا یاد دلانا؟ کہ بھیا یہ ون وے نہیں ہے، بلکہ یہ تو 2 وے ہائی وے ہے، میں تمہیں یاد دلاؤں، تم مجھے یاد دلاؤ۔ موت برحق ہے بس جو ہے تیرے پاس، یہی وقت ہے۔ اے بے وقوف، کیوں اپنا وقت ایسی چیزوں میں برباد کرتا ہے جو نہ تجھے یہاں کوئی فائدہ دیں گی اور نہ وہاں کوئی فائدہ دیں گی؟ اب ہوگا کیا کہ جب آپ حق بات کہنا شروع کریں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا معاملہ پیش کرنا شروع کریں گے، سمجھانا شروع کریں گے، اسی لمحے ساری پرابلم آ کر کھڑی ہو جائیں گی۔ ہر انسان آپ کو دبانے کی کوشش کرے گا، بیچ بازار گالی دے گا، گریبان پکڑے گا۔ تبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور وہ لوگ جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہے، موٹیویٹ کرتے رہے۔ کہ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں گے نا تو شروعات کے جو 2 لفظ ہیں وہ اصل میں آپ کی پرسنل لائف کو، ایمان اور عمل کو بتا رہے ہیں۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یعنی ایمان والے لوگ اور نیک عمل کرنے والے لوگ۔ لیکن باقی کے جو لفظ ہیں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، یہ دونوں لفظ اصل میں سوشل اور سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں۔ اسلام اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ بندہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے تسبیح پڑھتا رہے اور دنیا جو ہے اس کے آس پاس کی برائیوں میں مبتلا رہے اور یہ آدمی کوئی ایفرٹ نہ لگائے۔ نہیں نہیں نہیں، اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے، اس ایکسیپشن لسٹ کے اندر آنا ہے، تو پھر آپ کو ایز اے گروپ کام کرنا ہوگا، خود بھی اچھے کام کرنے ہوں گے اور اپنے جاننے والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے آس پڑوس دوستوں کو بھی اچھے کام کرنے کی دعوت دینی ہوگی۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر آپ اس ایکسیپشن لسٹ سے باہر ہیں۔ اور اس پر بس نہیں کرتے، پھر وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، آپس میں ایک دوسرے کو تاکید کرتے رہتے ہیں۔ ساتھیوں کے وہ ایک قافلہ ہوتا ہے، جماعت ہوتی ہے، جس کو دیکھتے ہیں کہ یہ پیچھے رہ رہا ہے، گر رہا ہے، اس کو اٹھاتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ صحیح باتیں جو دین نے بتائیں وہ ایک دوسرے کو سکھاتے رہتے ہیں، یہ تعلیم ہوگی۔ اگلی آیت، ارے اگلی آیت تو ہے ہی نہیں، صرف 3 آیتوں کے بعد بات ختم ہو گئی، لیکن یہاں پر انعام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہ بتایا ہی نہیں جا رہا کہ بھائی کیا ریوارڈ ملے گا۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اس کیٹیگری سے بچ گئے تو ملنا چاہیے نا، جنت ملے گی اور ہم لوگ حوروں کے ساتھ رہیں گے، کوئی ریوارڈ کی بات ہی نہیں کی جا رہی۔ تو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ جب ہم اس کو تھوڑا سا ڈیپ میں پڑھتے ہیں نا تو اسکالرس کے اکارڈنگ اس صورت کے اندر ریوارڈ کی بات نہ ہونا اصل میں اس صورت کو بے انتہا پازیٹیو بناتا ہے۔ یہ بات سمجھاتا ہے کہ انسان ابھی بھی آپ بازار کے اندر کھڑے ہوئے ہو، وقت ابھی بھی آپ کی مٹھی میں ہے، جو برباد ہو گیا سو ہو گیا، کوئی نہیں، لیکن اس لمحے ابھی اگر سانس چل رہی ہے تو دنیا کے بازار میں سودا جاری ہے۔ ابھی بھی تم چاہو تو اس وقت کو صحیح سے یوٹیلائز کر سکتے ہو، ان 4 شرطوں کو پورا کر سکتے ہو، اور جو انسان ان 4 شرطوں کو پورا کر لے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا، اور جو انسان نقصان سے بچ جائے گا آٹومیٹک سی بات ہے کہ وہ فائدے میں ہی ہوگا۔ موت برحق ہے بس جو ہے تیرے پاس، یہی وقت ہے۔ چلیے اب جلدی سے سمجھتے ہیں کہ اس پوری آیت کے اندر بات کیا ہوئی ہے۔ تو سب سے پہلے کہا گیا والعصر، یہ قسم ہے اس وقت کی جو انسان کو نچوڑ رہا ہے، اسے بڑھاپے کی طرف بڑھا رہا ہے، قسم ہے اس وقت کی جو دن ڈھل رہا ہے، اور قسم ہے اس وقت کی، اس ہسٹری کی جو گزر چکی ہے، اور وہ وقت جو اب تمہارے ہاتھ میں بچا ہے اس کی قسم ہے۔ کیا قسم ہے؟ ان الانسان لفی خسر، دنیا کا ہر ایک انڈیویجول نقصان میں ہے، صرف وہی بچ پائیں گے جو ایز اے گروپ کام کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو اچھائی کی طرف موٹیویٹ کر رہے ہوں گے، اور جب کوئی مشکل آئے گی اچھائی کرتے ہوئے تب وہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کریں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کامیاب وہی ہے جو اپنے وقت کو صحیح سے یوٹیلائز کر لے، کیونکہ وقت گواہ ہے کہ ہر انسان خسارے میں ہے، اور وقت گزر رہا ہے اور ایک دن ختم ہو جائے گا جب واپس لوٹنے کا کوئی چانس نہیں۔ تو یہ 4 چیزیں جب ہو گئیں جمع، ایمان، نیک عمل، اور لوگوں کو بھی دین کی تلقین، اور پھر خود بھی اور ساتھیوں کو بھی ثابت قدم رکھنے کی کوشش، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں خسارے میں، ان کی زندگیاں کارآمد ہیں، کامیاب ہیں۔ چلیے اب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صورت ہماری آج 2026 میں ہماری زندگی کو کس طرح سے امپیکٹ کرتی ہے، کیا ریلیونس ہے اس کا۔
ہم اکثر پروکریسٹینیٹ کرتے رہتے ہیں. سورہ العصر ہمیں سمجھاتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کے اندر فیوچر تو ہے ہی نہیں. بات تو ساری پریزنٹ ٹینس میں ہو رہی ہے. جو ہے ابھی ہے اسی لمحے ہے. اسی لیے ابھی کروں گا, کل کروں گا, ہو جائے گا, یہ سب اپنی زندگی سے نکال دیجئے. جو بھی کرنا ہے اسی لمحے کریے تاکہ آپ اپنی فیملی کے, اس دنیا کے کام آ سکیں, ایک نیک صالح انسان بن سکیں. اگلا آئینہ ہے ہمارا اسکرین ٹائم. اپنا موبائل اٹھائیے اور اپنے موبائل کو اٹھا کر اپنا اسکرین ٹائم چیک کیجئے. آن این ایوریج ہم مان لیتے ہیں کہ چلو 2 گھنٹے کا اسکرین ٹائم ہے آپ کا. اب ذرا سوچئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اگر انسان کو 60 سال کی زندگی دی ہے تو یہ 60 سال کی زندگی میں 2 گھنٹے 5 سال بن جاتے ہیں. ان 5 سالوں میں وہ کیا نہیں کر سکتا تھا؟ کوئی نئی لینگویج سیکھ سکتا تھا, کوئی نئی اسکل سیکھ سکتا تھا, کوئی اچھا کورس کر سکتا تھا, اپنے وقت کو اور بہتر جگہ لگا سکتا تھا. اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں گے ہاں جی صاحب یہ 5 سال جو آپ نے ریل دیکھتے ہوئے گزارے ہیں اس سے فائدہ کیا ہوا, ذرا اس کا حساب دے دیجئے. کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے اسکرین ٹائم کو لمٹ کیجئے. جیسے ہی یاد آئے استغفر اللہ کہیے, موبائل سائڈ میں رکھیے اور یوٹیلائز کیجئے اس ٹائم کو. دنیا کی جتنی بھی سیلف ہیلپ بک ہیں, جتنے بھی بڑے بڑے موٹیویٹرز ہیں نا, وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ اگر زندگی کے اندر کامیاب ہونا ہے تو بلائنڈرز لگا لو گھوڑے کی طرح, اپنے اوپر فوکس کرو اور آگے بڑھتے رہو. لیکن قرآن ہمیں سکھاتا ہے کامیاب ہونے کی شرط یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی کامیابی کی تلقین کریں. تو آج کیوں نہ سورج ڈوبنے سے پہلے کوئی ایسا دوست بنایا جائے جسے یہ سورت کو سمجھایا جائے. کیوں نہ آج اگلی نماز میں والعصر ان الانسان لفی خسر پڑھی جائے. کیوں نہ آج اپنے ساتھی سے, اپنے دوست سے کہا جائے کہ چل آج صحابہ والا کام کرتے ہیں. یاد رکھیو بھئیے, ہر انسان نقصان میں ہے سوائے ان کے جنہوں نے نیک عمل کیے. امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی, بات سمجھ آئی ہوگی.